वालेकुम। निहाल हाशमी ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। ये कोई गैर मुतवक्के बात नहीं, यू टर्न नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज, हर बोझ जो है वो किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दें और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उनको, लोगों को लगे कि वो शहीद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज दिखानी है, उनका रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने वापस लिया, वो क्या कह के लिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मातम है एक हमारी हुक्मरानों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो आला तरीन ऐवानों के अंदर 20 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई, तुमसे अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, तुम उर्दू लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो एक दफा ये भी अहकाम जारी कर चुकी है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो उर्दू में होंगी। हम एग्री करें डिसएग्री करें, बट वो एक छूट मिल गई है, तो जरूर अपने आप को किसी लॉलीवुड के एक्टर्स के मुकाबले में दिखाना है कि मैं उतना ही अनपढ़ हूं। आप देखें जरा उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन के स्पेलिंग जरा देख लें, इनको प्लीज वापस लेके जाएं। पहले तो चेयरमैन के स्पेलिंग सही नहीं है। आप निहाल हाशमी साहब कैसे सेनेटर हैं, चेयरमैन के स्पेलिंग तो आप गलत लिखते हैं। फिर आपने जो लिखा माजरत के साथ, जो मैट्रिक में दरसी टेस्ट पेपर में जो पढ़ाया जाता है कि किस तरह से एड्रेस लिखना है, क्या लिखना है, वो तक तो आपने लिखा नहीं। और डेट आपने इसके ऊपर एंड में हाथ से लिखी और वो भी रजा रबानी साहब को लिखनी पड़ी, आज की डेट जो आपको लिखनी पड़ी। और जिस तरह की आपने माशाल्लाह फूलदार अंग्रेजी उसमें इस्तेमाल की है, वो सिर्फ आपकी तालीमी काबिलियत का बहुत मुंह बोलता सबूत है। लेकिन हुसैन नवाज की तस्वीर अब इल्जाम लगाया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि एक शख्स जिसने रिलीज की वो जनाब साद रफीक साहब के भांजे हम्माद जावेद ने लीक की। क्या ये सही है या नहीं है, इसका जवाब तो हम्माद जावेद दे सकते हैं। लेकिन आज मुख्तलिफ जगहों पे इस हवाले से कई खबरें भी शाये हुई, न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि प्रिंट मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे भी चली। असल में वजह यह है कि उसकी खबर, उसकी तस्वीर लीक करने का फायदा सिर्फ और सिर्फ PMLN को और रूलिंग पार्टी को और रूलिंग फैमिली को है, ताकि वो लोगों के आगे सिंपैथी गेन कर सकें और किसी तरह GIT को मुतनाज़ बना सकें और ये कह सकें कि देखो यहां से तस्वीरें लीक हो रही, जबकि ये भूल गए कि ये सरकारी दफ्तर है, सरकारी जगह है, ये CCTV फुटेज जो है ये सरकारी तौर पे कंट्रोल हो रही है और IB जो वहां पे उस GIT में शामिल नहीं है, उसके हाथ ही ऐसे हैं कि वो ये निकाल सकती थी और शाया कर सकती थी। लेकिन इस तस्वीर उनके गले में पड़ गई है। इस तस्वीर के बाद अब जो कतरी शहजादे ने आना था, वो इस तरह कुर्सी पे बैठ के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, वो इनकारी हो गया। कतरी शहजादे को अब मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह वो आके GIT में अपना बयान दे दे, और वो बयान देगा, कतरी शहजादा बिल्कुल बयान देगा GIT में, अगर मियां साहब सऊदी अरेबिया के खिलाफ कतर की हिमायत कर दें। वरना ना सिर्फ ये GIT गई, कतर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पोर्ट कासिम में और LNG प्रोजेक्ट्स में, वो सब के सब खटिया में पड़ गए। लेकिन कतर और सऊदी तनाजा है क्या, इसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। भी मैंने एक बात की थी कि ये जो ऑन गोइंग क्राइसिस है कतर का और सऊदी अरेबिया का, ये मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। अगर वो कतर की साइड नहीं लेते मियां साहब, तो GIT में फंस जाते हैं और वो कतरी शहजादा जो है वो अपना लेटर ना सिर्फ विड्रॉ कर लेगा बल्कि आएगा ही नहीं। और अगर ये सऊदीज का साथ नहीं देते तो इस बार किधर जाके सर छुपाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सऊदी और कतर तनाजा जो है, दरअसल ये मशरिक वुस्ता में चौधराहट का तनाजा है। दोनों जो हैं अमीर ममालिक हैं, दोनों जो हैं बड़े ममालिक हैं। सऊदी अरेबिया को ये एज है कि वो ज्यादा बड़ा है साइज में, और वो वहां पे मक्का और मदीना है, हरम शरीफ है, ये सारे मुकद्दस मकामात वहां पे हैं, जिनकी वजह से दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो उनको बड़े अकीदत और एहतराम से उस तरह से देखते हैं। कतर जो है उसके बरक्स वो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को लीड करना चाहता है, स्पेशली OPEC वगैरह में, और ये समझता है कि वो सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है,
تو اس کا ایک اپنا رائٹ ہے. جو اصل تنازع ہے وہ یہ کہ سعودی عربیہ کی طرح قطر بھی شام کے اندر شدت پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے. سعودی فنڈنگ جو ہے وہ النصرہ فرنٹ اور القاعدہ کے گروپس کو مل رہی ہے، جبکہ قطر پر الزام ہے کہ وہ سلفی شدت پسند گروپس کی فنڈنگ کر رہا ہے. اور سعودی مصری وغیرہ الزام لگاتے ہیں کہ داعش کی سپورٹ کے پیچھے دراصل قطر کا ہاتھ ہے. اسی طرح عرب سپرنگ میں قطر نے اخوان المسلمین کا ساتھ دیا اور خصوصاً مصر میں صدر مرسی کی حمایت کی، اور سعودی عربیہ اور مصری فوجی حکومت دونوں اخوان المسلمین کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. اخوان المسلمین کی ایک بہت بڑی حمایت کی ایک بڑی وجہ سعودی قطری تنازع بھی ہے. پھر قطر جو ہے سعودی پالیسی کے برخلاف طاقت کا بے دریغ استعمال نہیں پسند کرتا، اور اسے سعودی عربیہ کو شک ہے کہ قطر کے ایران سے جو تعلقات ہیں، قطر کو بیس بنا کر ایران سعودی عربیہ اور بحرین کے تیل سے مالا مال علاقوں میں شیعہ پسندی جو ہے اس کو شیعہ شدت پسندی جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب قطر پر حوثی باغیوں کی مدد کا بھی الزام لگاتا ہے. اور ایک اور وجہ جو ہے کہ سعودی قطری تنازع اس وقت سامنے آیا جب سعودی عربیہ نے القاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے محمد قذافی کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا. متحدہ عرب امارات اور مصر قذافی مخالف ملیشیا کے کمانڈر خلیفہ حتار کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ قطر نے ہمیشہ طرابلس میں قائم لیبیا کی جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا، اور جسے سعودی اور ان کے اتحادی قطر کی جانب سے غلط اقدام سمجھتے ہیں. چوتھا، سعودی عربیہ سے بہت زیادہ ایڈوانس ملک ہے قطر، لبرل ملک ہے اور ٹالریٹ کرنے والا ملک ہے. یہاں کے حکمرانوں نے قومی دولت کا استعمال جو ہے وہ شہریوں کے حالات بہتر بنانے اور تعلیم و تربیت پر لگایا، اور اس وقت عرب دنیا کا سب سے طاقتور چینل الجزیرہ جو ہے وہ بھی قطر بیسڈ اور قطر اونڈ ہے. اور سعودی عربیہ اور اس کے اتحادیوں کا الزام ہے کہ حکومت قطر الجزائر ٹیلی ویژن کے ذریعے عوامی رائے عامہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جی سی سی ممالک میں فتنہ گری کا باعث بنتی ہے. زید حامد، اصل حقیقت کیا ہے سر؟ دیکھیں مباشر، بنیادی طور پر سب سے اصل بات تو یہی ہے کہ ہماری قوم کو ہم تھوڑی سی ایک بات بتائیں کہ آج تقریباً 2 ہفتہ پہلے ایک شخص ہلاک ہوا، جہنم رسید ہوا، اس کا نام تھا برزنسکی. یہ وہ شخص تھا جو جمی کارٹر کے دور سے امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، پالیسی میکر تھا، اور اس نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہم نے شدید فرقہ وارانہ قومیت لسانیت پر اختلافات کرنے ہیں، لاکھوں لوگوں کو قتل کرانا ہے، مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کے لیے ہم نے جگہ تیار کرنی ہے. اور اس کے بعد 1997 میں جو امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ، ایک یہودیوں کا بہت بڑا ادارہ جو امریکہ میں کام کرتا تھا، اس نے ایک پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں یہ کہا کہ 21ویں صدی میں اگر دنیا میں امریکہ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنا ہے تو اس میں اس کو کیا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کرنل رالف پیٹرز نے نقشے نکالے تھے مڈل ایسٹ کے کہ پورے مڈل ایسٹ کو دوبارہ بیلکنائز کیا جائے، دوبارہ تقسیم کیا جائے، توڑا جائے. 60s اور 70s میں امریکن اسٹریٹجی یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کو سٹیبل رکھیں تاکہ آئل سپلائی جاری رہے. اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو ڈی سٹیبلائز کر دیں، توڑ دیں، اور تمام معدنی ذخائر پر خود قبضہ کر لیں. سو کرنل رالف پیٹرز نے جو نقشے نکالے تھے 2001 میں، اس کے بعد یہ ایک طویل ترین جنگ امریکہ نے اپنی تاریخ میں مسلسل نان سٹاپ ایک جنگ شروع کی ہے جو 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک جاری ہے. اور یہ جو کچھ آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے، کونڈولیزا رائس نے کہا تھا برتھ پینگز آف اے نیو مڈل ایسٹ، یعنی مڈل ایسٹ کی مشرق وسطیٰ کی پیدائش. ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے، جو ایک وائلنٹ پروسیس ہوتا ہے، وہی وائلنٹ پروسیس آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے. زید احمد صاحب، میں معذرت کے ساتھ دونوں کاؤنٹس پہ آپ سے ایگری نہیں کرتا، بہت ادب کے ساتھ، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ برزنسکی جو ہے یہ تو ابھی کی پیداوار ہے، پچھلے 70 80 100 سال کے اندر کی پیداوار ہے. جو مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے اور جو اختلافات ہیں تو یہ تو خلفائے راشدین کے ٹائم سے شروع ہو گئے تھے، اور میں اس میں اندر جانا نہیں چاہتا. اس وقت رمضان ہے، لوگوں کی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت نہ کونڈولیزا رائس تھی، نہ اس وقت برزنسکی تھا، نہ اس وقت کوئی گریٹر اسرائیل کا پروگرام تھا. یس، جو خطرے کی بات ہے اور جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل نے اس سعودی لیڈ الائنس کی حمایت کر دی ہے، اور دنیا میں کسی ایک مسلم لیڈر نے یا کسی ایک فورن آفس نے، ماسوائے جو ان کے مخالف ہے،
وہ مخالف تو کریں گے. اس نے یعنی اس کی نہ صرف یہ ہے کہ شٹ اپ کال دی ہے بلکہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اسرائیل کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس میں ہم امریکہ کو یا دوسروں کو بلیم کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں شدت پسندی میں اور موقع پرستی میں. مبشر آپ کی بات ٹھیک ہے. جو ہم نے بات کی پہلے ہم نے آپ کو پورا اوور آل لارجر پکچر ایک اینولپ پرسپیکٹو دے دیا کہ اصل گیم پلان یہ ہے. اب اس گیم پلان کے اندر جو مسلم دنیا میں مختلف فالٹ لائنز ہیں, چاہے وہ قومیت کی بنیاد پہ ہوں, لسانیت کی بنیاد پر ہوں, فرقہ واریت کی بنیاد پر ہوں. یہ جو اس وقت قطر اور سعودی عرب کا تصادم ہے یہ کوئی فرقہ واریت پہ تو نہیں ہے, دونوں سلفی ہیں. وہ بھی سلفی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ بھی سلفی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں اختلاف ذاتیات کے اوپر ہے. یہاں اختلاف دو ینگ شہزادوں میں ہے. سعودی عرب کا جو اس وقت کنگ سلمان کا جو بیٹا ہے, جو محمد بن سلمان جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہے, اسی کی عمر کا تقریباً قطر کا شہزادہ جو ہے, قطر کا جو بادشاہ ہے تمیم, یا اس کے نام تمیم الثانی, وہ اس کا سربراہ ہے. اور وہ بہت ڈائنامک آدمی ہے, نوجوان ہے. دونوں نوجوان بادشاہوں میں آپس میں پرسنالٹی کلیش ہے. جو قطر ہے پوری مسلم دنیا میں امیر ترین مسلمان ملکوں میں شامل ہوتا ہے. پاکستان کی پر کیپٹا انکم $1400-1500 ہے. قطر کی پر کیپٹا انکم $1.5 لاکھ کے قریب ہے. وہاں پہ جتنی آبادی ہے کم از کم ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ہزاروں ملینئرز ہیں وہاں پہ. جیسے آپ نے کہا کہ ان کے حکمرانوں نے ساری دولت اپنے عوام پر خرچ کی. جو فرق ہے سعودی عرب میں اور قطر کا کہ قطر کی ساری پاپولیشن اپنے امیر کے ساتھ ہے. وہ دوسری بات ہے کہ قطر کی آبادی بہت تھوڑی ہے, تقریباً مشکل سے 30-35 لاکھ کے قریب قطر کی آبادی ہے. سعودی عرب اس کے مقابلے میں 3 کروڑ ہے. مگر جو رول ہے قطر نے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود, جس طرح آپ نے کہا الجزیرہ بنایا, طالبان کو ریکگنائز کیا, طالبان کا دفتر قطر میں کھلا, اخوان المسلمون کے آفس انہوں نے قطر میں کھولے. مسلم دنیا میں جو ایگریسو رول ہے قطر کا, اب وہ ڈسٹرب کر رہا ہے اس سعودی رائل فیملی کو. الثانی فیملی کا اور آل سعود کا تصادم ہے یہ بنیادی طور پر. میں نے ایک سوال الثانی فیملی سمجھدار ہے, میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں, لوگ ہیں. ایک دفعہ خود ساختہ میں تو کہوں گا سعودی ڈیمانڈ تھی, وہ ہماری کوئی انیشیٹو نہیں تھا. میاں نواز شریف یہاں سے گئے تھے سعودی عربیہ اور ایران میں صلح کرانے کے لیے, اور سب کو پتا تھا کہ وہ ایک نان سٹارٹر ٹرپ ہے جو صرف سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم تو صلح کن ہیں. لیکن کیا اب میاں نواز شریف کو قطر اور سعودیہ, کیونکہ دونوں میں ان کے تعلقات رائل فیملیز کے ساتھ ہے, سعودی عربیہ میں رائل فیملی کے وہ مہمان رہے کئی سال, اور قطر کی رائل فیملی بقول ان کے دادا کے ٹائم سے, والد کے ٹائم سے ان کے بزنس پارٹنرز ہیں. تو زید حامد, کیا اب میاں نواز شریف کو رول نہیں پلے کرنا چاہیے قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کو نارملائز کرانے کے لیے؟ سونامی اب پانی کی بھی نہیں ہوگی, اب کانکریٹ کی ہوگی. کچھ نہیں بچے گا اس کے نیچے کہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہو رہا ہے, پناہ گئے, اور جو ہونے جا رہا ہے, جو اس وقت ٹرمپ کی آج کی ٹویٹس ہیں, جو اسرائیل نے آج بیانات دیے ہیں, جو سعودی عربیہ نے جس طریقے سے بلاکیڈ لگایا قطر کا, یہ سب ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. اس کا ایک نیٹ آؤٹ کم یہ نکلے گا بھی رہا ہے پہلے, کیونکہ یہ جو شاید اس وقت بادشاہ ہے, حکمران ہے, اس نے بھی اس کے بھی والد نے اپنے باپ کو ڈیپوز کیا تھا. تو اس وقت جو کچھ قطر میں ہونے جا رہا ہے, جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, اس میں پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی رول ہے نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ نواز شریف کی اب کوئی عزت نہیں رہ گئی, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ نے سمٹ میں دیکھ لیا کہ سعودی عرب میں جو ہوئی, انہوں نے ان کو لٹرلی گھاس ڈالی, کیونکہ جو سمجھتے ہیں وہی ڈالا ان کے آگے, کیونکہ ان کو کوئی عزت کوئی رسپیکٹ نہیں ملی, صرف گھاس کھلائی گئی, بیکاز یہی ان کی ورتھ ہے. لیکن پاکستان میں جو ملٹری ایلیمنٹ ہے, جو فوج ہے, اس کی عزت پوری مسلمان دنیا میں ہے. اور اب بالکل بڑھ کر آگے اس وقت تو میں سختی سے کہوں گا کہ پاکستان آرمی کو 4 امپورٹنٹ پاورفل ڈیلیگیشن نکالنے چاہیے آج رات کو, صبح کا بھی انتظار نہ کریں. ایک تہران بھیجیں, ایک دوحہ بھیجیں, ایک انقرہ بھیجیں اور ایک ریاض بھیجیں, اور ان 4 بڑے ملکوں کو سمجھائیں کہ ہوش کے ناخن لو, ورنہ سب آگ میں جل جائیں گے جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو. پاک فوج کی عزت ہے, ہر حال پاکستان آرمی کی بات یہ سنیں گے. نواز شریف کو یہ لٹرلی گھاس ڈالیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, گھاس ہی تو ڈال رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں وہ ان کو کھلا بھی رہے ہیں. تو پوائنٹ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کو ایگریسو ہونا پڑے گا, اور کیونکہ سعودی عرب اس لیے نہیں کہ صرف وہاں 15 لاکھ پاکستانی ہیں, وہاں مکہ اور مدینہ بھی ادھر ہی ہے, اور یہ جتنے گلف کے جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ ایک ہی مالا سے جڑے ہوئے ہیں.
اگر یہ کسی ایک کو کاٹیں گے، چاہے قطر کو کاٹیں یا بحرین کو کاٹیں یا یو اے ای کو کاٹیں یا عجمان کو کاٹیں یا شارجہ کو کاٹیں، یہ سارے گریں گے، یہ ساری لڑی بکھر جائے گی، کوئی نہیں بچے گا اس کے اندر۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ، یہ بہت بعد کی بات ہے کہ وہاں داعش آتا ہے یا ایران آتا ہے یا ہوتیز آتے ہیں یا اسرائیل آتا ہے یا ٹرکی پہنچتا ہے یا پاکستان، وہ سب تو بعد کی باتیں۔ بات یہ کہ پہلے جو کرائسس ہے اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ تو کرو یار، فار گاڈ سیک، بیٹھے ہوئے تماشا کس لیے دیکھ رہے ہو؟ زید احمد میرے ساتھ ہی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ لاسٹ سوال زید احمد صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سعودی عربیہ قطر کو دھمکی اور دھونس دے رہا ہے اور ہتک آمیز رویہ اپنایا ہوا ہے، کتنی دیر لگے گی ان ممالک کی طرف آنے پہ جو اس ٹائم پہ نیوٹرل ہیں، پھر ان کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ یہ ایک مالا سے لڑے، ایک تسبیح میں جڑے ہوئے ہیں یہ۔ آج قطر ختم ہوگا تو اس کے بعد کل عجمان، یو اے ای اور پھر سعودی عرب کی باری بھی ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے ان کو مروایا جا رہا ہے۔ ان احمق بدوؤں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اسرائیل اور امریکہ ان کو استعمال کر کے خودکشی کروا رہا ہے ان سے، اور ان کو سمجھانے کے لیے آپ پاک فوج کے ڈنڈے کی ضرورت ہوگی۔ ہم کو ڈپلومیسی ترکی سے لینی ہوگی۔ دیکھیے ٹرکی از اے ویری اسٹرانگ پلیئر ان دا مسلم ورلڈ۔ پاک نواز شریف کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اردوغان کی ہے تو آپ، لیکن جو اردوغان کی فوج آ کے اس علاقوں میں کام نہیں کر سکتی، پاکستانی فوج موجود بھی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ سو ملٹری ایکسس ہم نے بھیجنا، پولیٹیکل ایکسس ٹرکی سے آئے گا۔ آپ کو براہ راست ٹرکی سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ قطر کے تعلقات ترکی سے بھی اچھے ہیں اور پاکستانی فوج کے تعلقات سعودی عرب سے اچھے ہیں۔ لہٰذا یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ صبح کا انتظار نہ کریں، رات میں پاکستان آرمی کے ڈیلیگیشن نکلیں، ایک ترکی جائے ان سے بات کریں، ایک ریاض سے، ایک قطر سے اور ایک تہران سے۔ ہمیں کرنا پڑے گا یہ، زید احمد آپ کا اور